अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अलीज़ी व्लॉग्स। अहम अपडेट्स आपके साथ इस व्लॉग में शामिल करूंगा। आज इमरान खान साहब का बहुत ही अहम केस अदालत के अंदर बिल आखिर इतनी कोशिशों के बाद लग चुका है और आज अदालत का फ़ैसला इस बात का तयन करेगा कि आने वाले वक्त में फ़ैसले सड़कों पर होंगे या फिर इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के बीच बातचीत से मसले का हल निकल सकता है। ये बहुत अहम केस है। ऑनेस्टली अपने तज्ज़िये के मुताबिक मुझे अदालत से कोई उम्मीद तो नहीं है। मैंने इमरान खान साहब के कल के जेल से मुतल्लिक़ जो उनका बयान बाहर आया उसमें बहुत अहम चीज़ें थीं। वो तमाम तफसीलात मैंने अपने कल वाले वीलॉग में अपलोड कर दी थी। जिन्होंने नहीं देखा वो आप जाकर के मेरे चैनल पे देख सकते हैं। बहरहाल इस हवाले से आज के वीलॉग में मैं ख्वाजा आसिफ का एक ट्वीट आपके सामने रखूंगा और सबूतों के साथ इस शख्स की मुनाफ़कत आपको दिखाऊंगा कि ये किस दर्जे के जाहिल लोग हैं कि ये अवाम को पता नहीं लकड़ियां समझते हैं, गधे समझ रहे हैं। इनके हिसाब से पता नहीं ये अवाम क्या है कि मतलब ऐसा सफ़ेद झूठ, ऐसी दगाबाजी, ऐसी दो नंबरी आकर के ये करते हैं। इन्हें शर्म नहीं आती, ये डूब नहीं मरते ऐसी दो नंबरी करने पर। मैं उनकी आपके सामने ट्वीट रखूंगा। उसके अलावा रऊफ़ क्लासरा, पपेट ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट, उनको आजकल चैनल के ऊपर बिठाया हुआ है इमरान खान साहब के ख़िलाफ़। उन्होंने आज एक ऐसी अजीब व गरीब मंतक पेश की है, यकीन जानिए पूरा पाकिस्तान हैरान है, बल्कि पूरी दुनिया में उर्दू हिंदी समझने वाले लोग इस बात से परेशान हैं कि रऊफ़ क्लासरा ने ये नई साइंस कहाँ से निकाली है। अब एस्टैब्लिशमेंट नया कौन सा रुख इख्तियार करना चाह रही है मीडिया के ऊपर अपने पपेट्स के ज़रिए, वो भी आपके सामने रखूँगा। बलूचिस्तान से एक शख्स की वीडियो रियासत की तरफ उन्होंने पैगाम भेजा। अनफॉर्चुनेटली रियासत पता नहीं देखे ना देखे, जवाब दे ना दे। मैं बीइंग पाकिस्तानी उनको इस वीडियो में जवाब देना चाहूँगा। आपने वीलॉग को आखिर तक ज़रूर देखना है। सबसे पहले हम बात करेंगे ख्वाजा आसिफ ने आज एक वीडियो पोस्ट की अपने ट्विटर अकाउंट पर। ये स्पेन की किसी सड़क की वीडियो है जिसमें सिग्नल जो है, ट्रैफिक सिग्नल, उसमें जब सिग्नल रेड होता है तो उसके ऊपर स्टॉप इसराइल लिखा आता है और जब सिग्नल ग्रीन होता है तो उसके ऊपर फ्री गज़ा लिखा आता है। अब ये भाई साहब उस वीडियो को ट्वीटते हैं अपने अकाउंट पर और ऊपर लिखते हैं ये स्पेन है, काश हम मुसलमान ममालिक को भी ये तौफीक हो इस किस्म के मुवस्सर इकदाम करें, अपनी राय और फ़लस्तीन के साथ यकजहती का मुवस्सर इजहार करें। महशर में क्या जवाब देंगे आका दो जहान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 1.5 अरब मुसलमानों ने गज़ा के मुसलमानों बेयारो मददगार छोड़ दिया था। ये वाहिद एटमी ताकत इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का वज़ीर दिफा लिख रहा है कि काश हम भी इस तरह के मुवस्सर इक़दामात करें, यानी कि अपने माथों पे फ्री गज़ा, फ्री फ़लस्तीन लिख करके घुमा करें। क्या करें आप बताएं। हमें इस तरह के मुवस्सर इक़दामात करने चाहिए। इस्लामी दुनिया की सबसे ताकतवर फ़ौज रखने वाले मुल्क का वज़ीर दिफा है ये, और ये हर तीसरे चौथे दिन इसराइल के ख़िलाफ़ फ़लस्तीन के हक़ में आकर के ट्वीट देता है, जबकि जिस हुकूमत का ये हिस्सा है, जिस रियासत का इतना अहम अर्दली है ये शख्स, उस रियासत का क्या रवैया है कि फ़लस्तीन के हक़ में एहतजाज करने वाले इस्लामाबाद के अंदर न सिर्फ ख़वातीन बल्कि मासूम बच्चों को उठा करके जेलों में डाल दिया जाता है। ये इस रियासत का रवैया है, ये इस रियासत की पॉलिसी है, और ये हर चौथे दिन आकर के ट्वीटता है कि हम इसराइल के ख़िलाफ़ और फ़लस्तीन के हक़ में हैं। ज़रा ये आप सेनेटर मुश्ताक साहब की ज़रा ट्वीट्स देखें। वो लिखते हैं कि इस्लामाबाद पुलिस ने मेरी अहलिया हुमैरा तैयबा और छोटे बेटे अली को दीगर ख़वातीन अफराद को गिरफ़्तार करके थाने कोहसार के अंदर बंद कर दिया है। जुर्म यह है कि इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सामने गज़ा में खातून डॉक्टर अल अंजार के 9 बच्चों की शहादत पर डॉक्टर्स और माओं के लिए ताज़ियती कैंप लगाया गया था ताकि माएँ, बच्चे और डॉक्टर्स आकर अपनी ताज़ियत करें और डॉक्टर आला अल नजार के नाम अपना ताज़ियती पैगाम तहरीर करें। ये कोई एहतजाजी कैंप नहीं था, ये इस्लामाबाद पुलिस की फ़ाशिज़म बदतरीन इसराइल नवाजी है। पूछना ये था कि इस्लामाबाद में मज़लूम फ़लस्तीनियों के लिए ताज़ियती कैंप लगाना जुर्म है। ये शहबाज शरीफ और मोहसिन नकवी और इनके सरपरस्तों की फ़लस्तीन पॉलिसी है। अब आप ज़रा पाकिस्तानी इसके ऊपर अंदाज़ा लगाएं कि सेनेटर मुश्ताक अहमद, उनके बच्चे और बाकी ख़वातीन और उनकी बीवी को उठा लिया गया एक पुरअमन कैंप जो फ़लस्तीन की एक माँ जिसके बच्चे शहीद हुए उनके हक़ में लगाया गया। तो सेनेटर मुश्ताक साहब लिखते हैं, मुश्ताक अहमद खान और इनके साथियों से जेल में मुलाकात पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी गई है।
کیا اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اہلیان غزہ کی حمایت کرنا اتنا بڑا جرم ہے کہ تمام تر انسانی حقوق کو بالائے طاق رکھ کر غزہ کے لیے پرامن تعزیتی کیمپ لگانے والے مرد، خواتین اور نوجوانوں کو بدترین ریاستی جبر و فسطائیت کا نشانہ بنایا جائے؟ حکومت اپنے ہی شہریوں پر ظلم کر کے کس کو راضی کرنا چاہتی ہے؟ یہ ایڈمن کی طرف سے ان کے اکاؤنٹ کے اوپر ٹویٹ آیا ہے۔ یہ آپ کو میں بچے دکھا رہا ہوں، یہ معصوم بچے اس وقت ریاست نے تھانوں کے اندر بند کر رکھے ہیں، تاکہ یہ، کیونکہ ان کا جرم یہ تھا کہ انہوں نے ایک تعزیتی کیمپ لگایا تھا کسی فلسطینی کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے۔ جناب سینیٹر صاحب اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ ان کے ایڈمن لکھتے ہیں کہ تھانے کے اندر انہوں نے جب پولیس گرفتار کر کے لے کر کے گئی تو قرآن پاک مانگا تو انہوں نے قرآن پاک دینے سے انکار کر دیا، جبکہ اسی تھانے میں ان کے سامنے مجرموں کو آئس اور ہیروئن تک کا نشہ پرووائڈ کیا جا رہا تھا۔ اس ریاست کا وزیر دفاع آ کر کے کہتا ہے کہ ہمیں اسپین کی طرح مؤثر طریقہ اختیار کرنا چاہیے اسرائیل کے خلاف احتجاج کرنے کا، فلسطینیوں کو حق میں۔ ایٹمی طاقت ہو، اسلامی دنیا کی سب سے بڑی فوج ہے، روک لو، جاؤ روکو نا، جاؤ کہو خبردار اسرائیل کے اوپر کسی نے حملہ کیا۔ کاش لکھ رہا ہے یہ عوام کو گولیاں ساری زندگی انہوں نے کروائیں، یہ ان کا طریقہ کار ہے۔ 2 نمبر طریقے سے فارم 47 سے اقتدار پہ قبضہ کریں گے عوام کی رائے کے خلاف مسترد شدہ، اور پھر آ کر کے اس طرح کی ٹوپیاں عوام کو کروا رہے ہوتے ہیں ٹویٹر کے اوپر کہ ہم تو مسلمان ہیں، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہیں، ہم نے اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہونا۔ اور وزیر دفاع ہے تو، تیرے انڈر ساری فوج آتی ہے پاکستان کی، جو پالیسی تو بنائے گا دفاع کی، جہاں تو فوج کو بھیجے گا وہ جائے گی، لیکن نہیں، انہوں نے ٹوپیاں کرانی ہیں، یہ بس 2 نمبریاں کروا رہے ہیں۔ ان کی یہ منافقت ہے، آپ اندازہ لگائیں اس کے اوپر کہ یہ ٹویٹ رہا ہے اور دوسری طرف ریاست کیا کر رہی ہے فلسطین کے حق میں احتجاج۔ ایک مرتبہ نہیں سر، متعدد مرتبہ آپ یہ ویڈیوز دیکھ چکے ہوں گے۔ فلسطین کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنے والے اسلام آباد کے اندر اٹھائے جاتے ہیں، گرفتار ہوتے ہیں۔ آپ نام لے کر کے دیکھیں، 10 بندے لے کر کے باہر نکلے نا سڑک پہ پاکستان کی، فلسطین کے ساتھ اظہار یکجہتی کریں، دیکھیں پولیس آپ کے ساتھ کیا کرتی ہے، اور وزیر دفاع لوگوں کو یہ والی کہانیاں سنا رہا ہوتا ہے۔ بہرحال رؤف کلاسرا صاحب کی ایک ویڈیو دیکھی سوشل میڈیا پر، بڑی بحث ہو رہی ہے اس کے اوپر، لوگ اس کے اوپر طنز کر رہے ہیں۔ چھوٹا سا کلپ ہے، ذرا آپ یہ ملاحظہ فرمائیں۔ سمجھتا ہوں مظہر بھائی نے کتابیں پڑھی ہوں گا، دنیا میں بہت ساری کتابیں آ رہی ہیں، پاپولر لیڈرشپ از اے بگ تھریٹ ٹو ڈیموکریسی۔ یہ آپ کے ڈکٹیٹر پیدا کر دیتے، جن پہ بات نہیں ہو سکتی، جن پہ آپ ڈکٹیٹر نہیں فیشسٹ پیدا کر دیتے، امریت کی ایک نئی شکل بن جاتی ہے، بت بنا لیتے ہیں۔ سوچو کلاسرا صاحب، سب سے پہلے تو آپ کو پاپولسٹ اور پاپولر لیڈر کے اندر فرق پتہ ہونا چاہیے۔ اب آپ نے پولیٹیکل سائنس پڑھی ہو تو آپ کو یہ فرق پتہ ہو۔ آپ کو تو اردو نے ٹھیک سے بولنی آتی، بس ایسے ہی مسخرے ملے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو، جن کو وہ چینلز پر بٹھا کر کے روز نئی کہانی پڑھوا دیتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ آج 3 سال کا جبر، فسطائیت، بدماشی سب کچھ کرنے کے بعد یہ اسٹیبلشمنٹ اس بات کو تو مان رہی ہے ٹی وی کے اوپر بیٹھ کر کے کہ عمران خان پاپولر ہے، اس سے تو انکار نہیں کیا جا سکتا۔ چلو اب ایسا کرتے ہیں کہ پاپولر کو ہی خطرہ قرار دے دیتے ہیں، ایک نئی لاجک انہوں نے نکال دی، کتابیں لکھی گئی ہیں جی، کتابیں۔ اب جناب جن کتابوں کی آپ بات کر رہے ہیں نا، میں نے سرچ کیا ہے انٹرنیٹ کے اوپر ان کتابوں کے حوالے سے، ان کتابوں میں پاپولر اور پاپولسٹ دونوں کے فرق کو واضح کیا گیا ہے۔ اب رابرٹ کی ڈیموکریسی ان اٹس کرائسس 1989 کی جو کتاب ہے، اس کے اندر انہوں نے واضح طور پہ لکھا ہے کہ ایک پاپولر لیڈر پاپولسٹ تبھی بنتا ہے جب وہ اپنے ذاتی مفاد کے لیے جمہوریت کے خلاف اقدامات کرنے لگ جائے، ورنہ پاپولرزم جو ہے وہ جمہوریت کے لیے ٹھیک ہے کہ اگر کوئی لیڈر جمہوری بنیادوں کے اوپر عوام کی سپورٹ سے آتا ہے۔ اب تو نیلسن منڈیلا، دنیا کے بہت بڑے پاپولر لیڈر جو ہیں، انہوں نے اپنے ملک میں جمہوریت کا قیام کیا، تو ان کو تو آپ پاپولسٹ نہیں کہہ سکتے۔ اب پاپولسٹ کیا ہے کہ کوئی بھی شخص، کوئی بھی لیڈر اپنی عوامی مقبولیت کو اپنے ملک کے خلاف، جمہوریت کے خلاف استعمال کرے۔ اب عمران خان صاحب کا سارا بیانیہ ہی اس چیز کے اوپر بیس کرتا ہے کہ ملک کے اندر جمہوریت ہو، رول آف لا کا قیام ہو، آزاد عدالتیں ہوں، آزاد ادارے ہوں۔ اب جان ویڈنر کی جو کتاب ہے اس میں بھی وٹ از پاپولزم کے اندر وہ یہی لکھتے ہیں کہ کوئی بھی پاپولر لیڈر جو ہوتا ہے وہ خودکار طریقے سے پاپولسٹ نہیں ہوتا جب تک وہ عوامی مقبولیت کو جمہوریت کے خلاف استعمال نہ کرے۔ تو آپ عمران خان کی اس 27 سالہ جدوجہد کے اندر کس طرح وہ گراس روٹ لیول سے عوام کے بیچ مقبول ہو کر کے اوپر آیا، اور پھر اس نے اداروں کو آزاد کرنے کی بات کی، اس نے عدالتوں کو آزاد کرنے کی بات کی۔ اس کی دور حکومت کے اندر آپ چیزوں کو دیکھ لیں کہ ہر ادارہ جس طرح آزاد ہوتا ہے، وہ اسٹیج پہ کھڑے ہو کر کہتا تھا نیب تو میرے انڈر ہے ہی نہیں، میری تو وہ سنتے ہی نہیں ہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ یہ شخص آمریت کے ڈنڈے کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ جن حالات کے اندر بات کر رہا ہے ٹی وی پہ بیٹھ کے، آج اس ملک میں عدالت کے اندر آئینی بینچ ایک ایسا بنا دیا گیا ہے جو
حکومت کی مرضی سے اس کے اندر ججز لگائے جائیں گے. آئینی ترمیم اس ملک کے اندر ایسے کی جاتی ہے کہ لوگوں کی بہنوں بیٹیوں کے اغوا ہونے کے شواہد ویڈیوز کے طور پر موجود ہیں. یہ شخص اس وقت یہ بات کر رہا ہے جب 17 نشستوں کے ساتھ ایک شخص ملک کا وزیر اعظم بن جاتا ہے. یہ شخص اس وقت یہ بات کر رہا ہے جمہوریت کے لیے خطرہ ایک پاپولر لیڈر کو کہہ رہا ہے جس وقت اسلام آباد کے ڈی چوک میں لوگوں کے سروں میں گولیاں ماری جاتی ہیں صرف احتجاج کرنے کے اوپر. یہ ایسے وقت میں کہہ رہا ہے کہ عمران خان اگر آ گیا تو جمہوریت کے لیے خطرہ ہوگا. اس وقت جو ملک کے اندر چل رہا ہے، جو بدماشی، جو فاشزم، عدالتوں کو کھوتی بنایا ہوا ہے. ایک کرنل بیٹھ کر کے سپریم کورٹ چلا رہا ہے، جیل کے عملے سے لے کر اساتذہ کی ٹرانسفر سے لے کے نادرا کے چیئرمین سے لے کر کے پی ٹی آئی کے چیئرمین تک سے لے کے پی ٹی وی کے چیئرمین تک تمام جگہوں پہ ریٹائرڈ فوجی افسران بیٹھے ہوئے ہیں. ایسے میں یہ شخص کہہ رہا ہے کہ پاپولر لیڈر جو ہے وہ مستقبل میں جا کر کے جمہوریت کے لیے خطرہ ہو سکتا ہے. یہ منافقین، ان پڑھ، جاہل، ناہنجار قسم کے لوگ بٹھائے ہوئے ہیں انہوں نے ٹی وی کے اوپر اپنے بیانیوں کو تقویت دینے کے لیے. اب ظاہر ہے کوئی پڑھا لکھا آدمی، ویل ایجوکیٹڈ آدمی جس نے پولیٹیکل سائنس پڑھی ہو، وہ کیوں کسی میجر کے اشاروں پہ ناچے گا؟ ہوگا کہ تمہاری اوقات حیثیت کیا ہے، تم مجھے بتاؤ کہ میں یہ بات کروں. میرا اپنا ایک نظریہ ہے، میں نے زندگی کے 27 سال پڑھا ہے، میں خود جو بات کروں گا وہ نہیں. اب یہ آ کر کے اس طرح کے بیانیاں دے رہے ہیں. بہرحال آپ کے ساتھ ایک ویڈیو شامل کرتا ہوں بلوچستان کے ایک علاقے جہاں پر ایک شخص کے 2 بھائی غالباً کسی دھماکے کے اندر شہید ہو گئے. تو وہ ریاست سے ریکویسٹ کر رہا ہے، ایک التجا کر رہا ہے. چھوٹا سا کلپ سنیں، اس کے بعد آپ میری بات ضرور سنیے گا. کچھ نہیں چاہیے لیکن ہمیں مارے نہیں. میرے آپ کے حساب سے میرے 2 بھائی شہید ہوئے، لیکن میرے حساب سے یہاں پہ 18 یتیم اور 2 بیوہ یہاں پہ شہید ہوئے. ان کی کیا زندگی ہوگی اس پہاڑوں میں؟ ہمارے یہاں پہ کیا روزگار ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود بھی ہم جینا چاہتے ہیں اور ہم آپ کو دکھائیں گے کہ ہم جئیں گے، لیکن ہمیں مارے نہیں. سر خدا کے واسطے اپنے گورنمنٹ سے کہیں، اپنے ذمہ داروں سے کہیں، ہمیں مارے نہیں. ہم مرنے کے لیے یہاں پہ نہیں رہتے. ہم یہاں پہ بس ٹھیک ہے جس طرح کی زندگی ہم گزارتے ہیں، لیکن ہمیں مارے نہیں. یار خدا کے واسطے ہمارا پیغام پہنچا دے لوگوں کو، ہمیں مارے نہیں. دیکھیں بھائی جان، بڑا دکھ ہوا آپ کی یہ ویڈیو دیکھ کر کے. بہت افسوسناک تھی پورے پاکستان کے لیے کہ آپ صرف جینے کا حق مانگ رہے ہیں. کھانا ملے نہ ملے، روزگار ملے نہ ملے، صرف آپ یہ ریاست سے استدعا کر رہے ہیں کہ ہمیں مت ماریں. لیکن دوسری طرف آپ کو ریاست کی مجبوری کو بھی سمجھنا ہوگا. معذرت کے ساتھ، انفارچونیٹلی، بہت ہی بدنصیبی سے آپ کو یہ بتانا پڑ رہا ہے کہ یہ ریاست بدماشی سے چلائی جا رہی ہے. اس میں قانون، انسانی حقوق کی آزادی، عدالتیں تو کوئی ہیں نہیں کہ کوئی بندہ باہر سے آ کر کے یہاں پہ پیسے لگائے. ہر آدمی ڈرتا ہے کوئی بھی پکڑ کے چھین لے گا. وہاں پہ انصاف تو ہے نہیں، کس سے جا کر کے پیسے لوں گا. تو جناب کوئی اس کے اندر انویسٹمنٹ وغیرہ والا پروگرام تو ریاست میں نہیں ہے انفارچونیٹلی. تو اب ریاست چلانی ہے تو وہ کیسے چلے گی؟ ٹپر، مولیاں، گاجریں تو ہم دنیا کو بیچ کر کے اتنا بڑا نظام چلا نہیں سکتے. اب دیکھیں ایک میجر یا کرنل جو ہے وہ ارب روپے سے اوپر پڑ جاتا ہے ریاست کو. اب دیکھیں ساری زندگی جو وہ سروس کرتا ہے کرنل، تقریباً 13 کروڑ سے زیادہ تو وہ سروس میں لیتا ہے. پھر ریٹائرمنٹ پلانز، پھر بڑے بڑے پلاٹ، بڑی بڑی الاٹمنٹ دی جاتی ہیں. پھر ساری زندگی اپنا، بیوی کا، بچوں کا فری علاج، فری تعلیم، بیرون ملک دورے. تو یہ کھربوں روپے کا کھاتا ہے، ٹھیک ہے نا. اسی طرح ایک جج آپ دیکھ لیں، ایک بیوروکریٹ آپ دیکھ لیں، ایک 17ویں گریڈ کا افسر آپ دیکھ لیں. 6 گاڑیاں آگے، 6 گاڑیاں پیچھے. تو خرچے جو ہیں نا وہ انفارچونیٹلی ریاست کے بہت زیادہ ہیں. پھر اس کے بعد اوپر سے آپ دیکھیں زرداری صاحب $1.8 بلین انہوں نے آخر نکالا. تو اسی سے نکالا نا، کیونکہ اگلے ملک سے نکالا. تو اب وہ رخصت ہو جائیں گے تو اب تو بلاول صاحب آئے ہوئے ہیں. تو اب $1.8 بلین کو انہوں نے $2.16 بلین کرنا ہے. ظاہر ہے ان کی بھی اپنی ایک زندگی ہے. تو کدھر سے لائیں گے؟ تو یہاں پہ تو کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہے. یہ ملک تو یا تو قرضے پہ چل رہا ہے یا پھر بیرون ملک جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کے ریمیٹنسز کے اوپر چل رہا ہے. تو اتنا پیسہ تو نہیں ہے کہ ہم یہ تنخواہیں بھی دیں، یہ سارے معاملات کریں. پھر ہر سال بجٹ بھی بڑھانا ہے. اب نواز شریف کا دیکھ لیں، وہ پاناما والے کہتے ہیں کھربوں کھا گیا. لندن میں اتنے بڑے فلیٹس اور اپارٹمنٹس بنا لیے. اب مریم میں اب جنید ہے. تو آگے ضرورت پیسوں کی اور زیادہ ہے. اب باجوہ صاحب جو ہیں ان کو 12 ارب روپیہ تو ایک جھٹکے میں چاہیے ہوتا ہے. اس کے لیے حکومتیں گرانی پڑتی ہیں، اتنا کچھ کرنا پڑتا ہے. ایک ایم پی اے میں نے یہاں پہ خریدنا، آپ دیکھ 22 ارب روپے کا ایک ایم پی اے میں نے ملتا ہے جناب. حکومت گرانی پڑے ہمیں تو سندھ ہاؤس میں پھر دیکھیں آپ منڈی لگی 50 سے زیادہ ایم پی اے میں نے حساب لگا لیں، کھربوں کا کھاتا ہے. تو ریاست کے بہت زیادہ خرچے ہیں. تو اب ان خرچوں کو پورا کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ دہشت گردی ہونی چاہیے. اب دہشت گردی ہوگی تو ڈالرز ملیں گے. اب جناب دہشت گردی ہوگی تو بجٹ بڑھایا جائے گا. اگر نہیں ہوگی تو پھر اس کے اوپر ڈالرز نہیں آتے. بہت ہی افسوس کے ساتھ آپ کو بتانا پڑ رہا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون.
اللہ تعالیٰ لواحقین کو صبر دے، آپ کے بھائیوں کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. لیکن انفارچونیٹلی ریاست کی یہ مجبوری ہے کہ پیسہ کمانے کا ہمارے پاس اور کوئی ذریعہ نہیں ہے. ہم نے ٹیکسٹائلز نہیں لگائیں، ہم نے اس ملک کے بزنس کو پروموٹ نہیں کیا، ہم نے اس ملک کے نوجوانوں کے مائنڈ کو یوٹیلائز نہیں کیا. اس ملک میں جو بھی نوجوان کو قابل ہوتا ہے، جس کے پاس تھوڑے پیسے، وہ بھاگ جاتا ہے یہاں سے. انفارچونیٹلی ظاہر ہے اس ملک میں یا تو مارا جائے گا یا زندگی کتے کی طرح گھسٹ گھسٹ کے سڑکوں پہ گزارے گا. تو پھر یہ نوجوان بھی نکل جاتے ہیں، کیونکہ انصاف یہاں پہ ہے نہیں، تعلیم یہاں پہ ہے نہیں، ہر آدمی کا بھاگنے کا پلان ہے. تو ہم اس ملک سے کیسے کمائیں گے؟ یہ کھربوں ڈالر کا جو سسٹم دھندا ہم چلا رہے ہیں، تو اس کے لیے بہت ضروری ہے. وقتی طور پہ آج کل ذرا کڑکی چل رہی ہے، تو میرا خیال ہے ریاست کو لگتا ہے کہ دہشت گردی والے میٹر میں ذرا پیسہ شیسہ ہے وہ زیادہ بنتا ہے. معذرت کے ساتھ انفارچونیٹلی میرے الفاظ شاید بہت سارے لوگوں کو برے لگیں، لیکن ریاست کا یہی سچ ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویلوگ. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.